बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पहली नज़म जो हमद है उसका आगाज़ कर रखा है और आज हम उसका सबक नंबर 1.5 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि किसी नज़म, कहानी या वाक़े को सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें और नज़म अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें। आज आप अशार को या नज़मों को नसर में तब्दील करना सीखेंगे और ख़ास निकात को बयान करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से अल्लाह ताला का सिफाती नाम है अल खबीर। अल खबीर, अल खबीर के मानी है खबर रखने वाला। अल खबीर का दूसरा मानी है दिल की बातों और तमाम चीज़ों की खबर रखने वाला। अल खबीर से मुराद वो है जो मामलात की खुफिया और अंदरूनी तहों से वाकिफ हो और जो हो चुका और जो होने वाला हो उसे इसका इल्म हो। वो किसी काम के होने से पहले ही उसके नताइज और मकासद से आगाह हो और हर मामले के अंजाम कार से बखूबी आगाह हो। इतनी सिफात एक नाम में हो तो वो ज़ात कोई और नहीं हो सकती, वो कोई और चीज़ नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ महज अल्लाह ताला हो सकते हैं। वो सिर्फ ज़ाते बारी ताला है कि जो हर उस चीज़ के बारे में जानते हैं जो हमारे दिल में हो, हर उस ख्याल से वाकिफ़ हैं जो हमारे गुमान में होता है। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि हमेशा गुमान नेक रखें, दिल में आने वाला तसव्वुर नेक रखें, अच्छा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसको अच्छा जाहिर करेंगे, उसके लिए हमें अच्छा फल देंगे, उसको हम उसकी अच्छी सूरत को हमारे सामने पेश करेंगे। अगर हम बुराई की तरफ मनफी सोच को सोचेंगे तो हमें सामने भी हमारे वैसी ही चीज़ें आएंगी। तो अल्लाह चूंकि खबर रखने वाला है हर चीज़ की, आपके और मेरे दिल की, हमारे एहसासात की, हमारे दिलों में आने वाले मामूली से ख्याल की, तो कोशिश करें कि अपने ख्यालात को पाक रखें, पाकीज़ा रखें, अल्लाह की याद से वाबस्ता रखें। प्यारे बच्चों, कल हमने हमद का एक हिस्सा पढ़ा। आप मुझे बताइए कि पानी से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। जल्दी से हाथ खड़ा करना है और आपने सब ने कोशिश करें कि पानी का एक एक फ़ायदा अपनी जमात में बताएं। और अब तक जो आपने अशार पढ़े हैं उनमें आपने अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र पढ़ा है। आपने इन दोनों सवालात और मज़ीद आप वो सवालात जो हम के कल वाले हिस्से से मुतल्लिक़ है आपकी मौलमा आपसे पूछेंगी, वीडियो को रोकिए और उन सवालात के जवाब दीजिए। जी, तो यकीनन आपने कर लिया होगा। अब आपने अपनी जमात में सूरतुल फातिहा सुनानी है और आपको पता है कि सूरतुल फातिहा मैं क्यों सुन रही हूँ या क्यों सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि सूरतुल फातिहा को सूरतुल हमद भी कहा जाता है और हम हमद ही पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को रोक के जल्दी से सब बच्चे सूरतुल फातिहा सुनाइए। जी, यकीनन आपने सूरतुल फातिहा सुना ली होगी। प्यारे बच्चों, हम किताबें खोलिए, हम अपनी हमद के जो 2 बंद रह गए थे आज उनकी पढ़ाई करेंगे, उनकी तफहीम करेंगे। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकाम बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। तिनके उठा उठा कर लाई कहां कहां से, किस खूबसूरती से फिर आशियां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। हर चीज से है तेरी कारीगरी टिपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। प्यारे बच्चों, आप देखें कि किस कदर खूबसूरत ये हमद है, कितनी अच्छी हमद है कि इसमें एक एक शेर को पढ़ के हमारा दिल अल्लाह ताला के शुक्र के जज्बे से भर जाता है। इसमें जो शामिल नए अल्फाज हैं या ऐसे अल्फाज के जो आपकी आम बोल चाल में ज़रा कम है, निस्बतन कम है, वो है तस्बीह ख्वां, तारीफ करने वाला, तस्बीह ख्वां, तारीफ या तस्बीह बयान करने वाला। आशियां, ठिकाना, घोंसला, ठिकाना या घोंसला। कदरदां, कदर करने वाला।
آب رواں بہتا پانی، آپ کہتے ہیں پانی کو اور رواں بہتا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، بہتے پانی میں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، صاف پانی ہو، اس میں رہتی ہیں، وہ ان کا مسکن ہوتا ہے. کاریگری قدرت، رائیگاں بیکار یا ضائع. سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا. اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اور سورج زندگی کی علامت ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، اور دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم اپنے کام کاج، اپنے جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں یا اس طرف نکل پڑتے ہیں. بچے ہیں اسکول جاتے ہیں، اساتذہ اسکول جاتے ہیں، آپ کے امی ابو اگر وہ نوکریاں کرتے ہیں وہ اپنے اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں. تو سورج اس بات کی علامت ہے کہ تاریکی چھٹ گئی، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، ایک نئے دن کا آغاز ہوا، امید کا آغاز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے اس جہان کو، اس دنیا کو رونق بخشی ہے، اور ہمارے رہنے کو اچھا مکان، یعنی اس خوبصورت دنیا کو بنایا. پھر اس دنیا میں ہم نے اپنی سہولت، اپنی آسانی، اپنی ضرورت کے مطابق موسمی حالات اور دیگر موسمی سختیوں سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھر اور مکان بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی کہ یہ دنیا جب اس کے لیے بنائی گئی، اس کو دنیا میں بھیجا گیا، تو اس نے اپنی ضروریات کے مطابق دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، زمین پر اپنے گھر، اپنے مکان بنانے شروع کر دیے. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا. آپ نے کبھی غور کیا کہ صبح سویرے کا جو منظر ہوتا ہے اس میں یہ معصوم ننھی منی چڑیاں یہ اپنی چون چون جو کر رہی ہوتی ہیں، جو چہک رہی ہوتی ہیں، تو بہت کانوں کو بھی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے آپ کو پرندوں کی آوازیں سننا. وہ دراصل آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو یہ چیز کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں، اپنی آواز میں اللہ کی تعریف بیان کریں. تنکے اٹھا اٹھا کر لائیں کہاں کہاں سے، کس خوبصورتی سے فراشیاں بنایا. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کوئی مخلوق ایسی دنیا میں نہیں چھوڑی کہ جس کو اس نے دنیا میں بھیجا اور بس، بلکہ اگر ایک پرندہ، ایک چڑیا اس کو بھی بھیجا ہے تو اس کو موسم سے، اپنے دشمنوں سے، اپنے سے بڑے پرندوں سے بچنے کے لیے اس کو اتنی عقل دی، اس کے لیے اتنے وسائل اس کو کے لیے مہیا کیے کہ جیسے تنکے، کہ وہ ان کو جمع کرے اور خود کو محفوظ کرے سردی اور گرمی سے اور دیگر پرندوں سے، دیگر جانوروں سے، اور وہاں پہ حفاظت سے اپنی جو زندگی کا جتنا بھی اس کا وقت ہے اس کو گزار سکے. تو ایک چڑیا، ایک معصوم سی جو مخلوق ہے، اس کو بھی اتنی عقل اور اتنی اس کے دماغ کو بھی اتنی توانائی اللہ نے بخشی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سوچے اور ان پہ عمل کر سکے. رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو ہے قدرداں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص مہربانی ہے، خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں لا محدود اور بے شمار ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں، الحمدللہ کہتے رہیں، ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. آپ دیکھیں اگر ہمیں کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے پانی میں رہنا پڑے تو ہم نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا کاریگری ہے، کیا اس کی قدرت ہے کہ اس نے پانی بنایا، پانی مسلسل حرکت میں. آپ نے، اگر آپ میں سے کچھ بچوں نے یا شاید کئی بچوں نے سمندر دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سمندر کا پانی مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے، رواں رہتا ہے، اور اس میں مچھلیاں جن کا مسکن ہی پانی ہے، وہ اگر پانی سے باہر آئیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا اور اس کی ماحول کی مناسبت سے وہاں پہ اس کو تخلیق کیا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا. پیارے بچوں، اس کائنات کی ایک ایک چیز قابل غور ہے، قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے. ہم کسی بھی چیز کو، خواہ وہ ایک ننھی سی چیونٹی ہے، ہم اس کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار بنایا. اس کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے. ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم اس سوچ تک، اس عقل تک، اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی تخلیق کا مقصد سمجھ سکیں. لیکن ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی گئی اور تخلیق کی گئی ہے. پیارے بچوں، ہماری ہم مکمل ہوئی، اس کا متن مکمل ہوا.
اب آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے، اور سرگرمی یہ کہ حمد کے دو اشعار کو مناسب رفتار، آہنگ، لے اور ترنم سے پڑھنا ہے، اور ہر شعر میں بیان کردہ اہم نقطہ بھی اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی یقیناً آپ نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی پیارے بچوں۔ آج آپ نے سیکھنا ہے شعر کو نثر میں تبدیل کرنا۔ شعر کو نثر میں تبدیل کرنے کے لیے اس کا آہنگ اور لے ختم کیا جاتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام سادہ جملے میں اور شعر میں، کہ شعر میں ترنم ہوتا ہے، آہنگ ہوتا ہے، اور سادہ جملہ بغیر آہنگ کے لکھا جاتا ہے۔ شعر ہے جیسے امی لقب ہیں ہمارے محمد، بڑی شان والے ہمارے محمد۔ اس کو ہم نثر میں بدلیں گے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی لقب ہیں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ پیارے بچوں، شعر کو نثر میں بدلتے ہوئے سادہ جملے کا اختتام علامت ختمہ سے کیا جاتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ شعر کے الفاظ کو ہی بدل کر اس کو نثر کا رنگ دیا جائے، اس میں اضافی الفاظ نہ لگائے جائیں۔ اگر آپ ان کو اضافی الفاظ کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ اس کا یا تو مفہوم لکھ دیں گے یا وہ تشریح میں لے جائیں گے۔ تو نثر میں بدلنے کے لیے آپ اس کو اضافی الفاظ نہیں لگاتے، اگر لگانا ضروری ہو تو انہیں علامت قوسین میں درج کیا جاتا ہے۔ یہ شعر کو نثر میں بدلنے کا اصول ہے۔ اب آپ نے شعر کو، میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا، آپ کی کتاب میں ہے سوال نمبر 2 جس کو آپ مشقی ذیل میں کریں گے کہ دیکھ ذیل شعر کو نثر، اس کی نثر تحریر کریں یا نثر میں بدلیں، اور سوال نمبر 3 مصرے کو مکمل کریں۔ چونکہ ہم نے آج اپنے نظم ہم جو ہے اس کو مکمل کر لیا، تو اب اسی مناسبت سے تمام مصرے جو آپ کو دیے گئے ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے اس میں سوال نمبر 4 کے جزء نمبر 1، 2 اور 5 شامل ہیں، اور آپ نے حمد کے کوئی سے 4 اشعار خود سے منتخب کرنے اور ان کو نثر کے انداز سے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ حمد کے تیسرے بند کے اہم نکات آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کر لانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے کہ دی گئی نعت کے اشعار کو نثر میں تبدیل کریں۔ اب یہاں پہ جو اشعار ہیں یہ وہ نعت نہیں ہے یہ ایک اور نعت ہے۔ ہم نے آج حمد پڑھی، یہ ایک اور نعت ہے، بلکہ یہ ایک حمد ہے جس کے آپ نے اشعار کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درج والا جو حمد ہے، یعنی جو آپ کی ورک شیٹ میں دی گئی اس کے اہم نکات کو آپ نے اس جگہ پر تحریر کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اساتذہ کرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آپ جب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔